Hallelujah. Today we learn about the resurrection of Lord Jesus Christ. आज हम सीखेंगे खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, और इसके बारे में चर्च के पास क्या सबूत है, दुनिया के अदयान, दुनिया के मुज़ाहब क्या कहते हैं, और तमाम अलूम जो दुनिया में पाए जाते हैं, मसीह ने दुनिया के तमाम अलूम को मसक कर जो है रख दिया, और आज तमाम अलूम ये गवाही देते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जी उठा है। तो पहला करंथियों उसका बाब नंबर 15 और पहली आयत से 8वीं आयत तक किताब खुदा में लिखा है, अब ए भाई मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ता कि खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाद सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश दिखाई दिया। किताब खुदा का बड़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन सुमा आमीन। बेशक खुदा का शुक्र। बैठिएगा। अजीज बहनों भाइयों, आज हम 5 बातों पर गौर जो है वो करेंगे। पहली बात, इस ईद का मतलब क्या है और ये ईद कब आती है। दूसरी बात, अगर हम ईद क़यामत अल मसीह नहीं मनाते इसका नुकसान क्या है। तीसरी बात, मसीह किस लिए हुआ। चौथी बात, मसीह क्यों दफन हुआ। पांचवी बात, मसीह जब जी उठा तो किस किस तरह के सबूत चर्च के पास। पहली चीज, ईद क़यामत अल मसीह जो है इसको याद रखिएगा, इसका ताल्लुक जो है वो क्रिसमस के साथ है। जब फरिश्ता चरवाहों को मिला तो उनसे कहा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है। एक मुनज्जी यानी मसीह। तो उनके लिए पैदा कौन सा हुआ, जरा बोल दीजिए, उनके लिए पैदा कौन सा हुआ, जरा जल्दी बोल दीजिए, खामोश क्यों है। तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ यानी मसीह। कौन था उनके लिए पैदा हुआ, मुनज्जी। मुनज्जी का जो मतलब है वो है निजात दहिंदा, निजात देने वाला। और उसके बाद मुनज्जी यानी मसीह। तो मसीह का मतलब क्या है, मसा किया हुआ। और मसीही थियोलॉजी के अंदर यानी मसीह इल्म इलाही के अंदर सिस्टमैटिक थियोलॉजी, बुनियादी मसीही इल्म इलाही यानी खुदा के कलाम के मुताबिक मसीह का जो मतलब मैं आपको बता चुका हूं। मसीह का मतलब है खुदा का बेटा। हम कहते हैं हम कौन है, मसीही है, हम खुदा के बेटे और बेटे की, क्योंकि जितने से कबूल किया उसने खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या लाते हैं, ईमान। अजीजों, मुनज्जी यानी निजात दहिंदा, मसीह यानी खुदा का बेटा या मसा किया हो, और तीसरे नंबर पर कौन है, खुदावंद। खुदावंद का मतलब है मालिक, यानी निजात देने के लिए जो मालिक खुदा का बेटा यीशु मसीह मुनज्जी है। मुनज्जी मसीह खुदावंद का मतलब है निजात देने के लिए खुदा की तरफ से मालिक और मुकर्रर और जो मखसूस किया हुआ खुदा का मसीह। फिर हमारी जो ये ईद है जिसको ईद क़यामत अल मसीह कहते हैं, क्यों ईद क़यामत अल मसीह जब कहा जाता है। ईद का जो मतलब है वो है मनाना। ईद का मतलब क्या है, मनाना। और दूसरी चीज क़यामत, क़यामत का मतलब मुर्दों में से जी उठना। क़यामत ये नहीं है कि अमवात हो गई है, मौतें हो गई है,
قیامت یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایوب کا سب کچھ جو ہے وہ لٹ گیا، تباہ ہو گیا، ہر چیز جاتی رہی. یہ کیا بات ہے؟ قیامت ہے مردوں میں سے جی اٹھنا. عید، قیامت اور پھر المسیح. مسیح کا مطلب مسیح کیا یا خدا کا بیٹا. تو عید قیامت المسیح کا مطلب ہے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا منانا. تو کرسمس کیا تھا؟ یعنی تمہارے لیے منجی مسیح خدا، یعنی نجات دینے کے لیے خدا کی طرف سے مسیح کیا ہوا کا مردوں میں سے جی اٹھنا منانا. کرسمس اور عید قیامت المسیح کا مطلب ہے خدا کی طرف سے نجات دینے کے لیے جس کو مسیح کیا گیا تھا اس کا اب مردوں میں سے جی اٹھنا منانا. کرسمس اور عید قیامت المسیح یہ ایک ہی ہے. کرسمس عید قیامت المسیح میں جا کر پورا ہوتا ہے. یسوع کا چرنی میں جسم لینے کا مقصد ہی کیا تھا؟ مرنا. یسوع کا جسم لینے کا مقصد ہی کیا تھا؟ مرنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری عید قیامت المسیح کی ڈیٹیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. کبھی یہ آج جیسے 31 کو آئی ہے، عموماً یہ عید پہلے جو ہے ہم سنتے تھے کہ یہ تو چوتھے مہینے کے اندر آتی تھی، اب یہ مارچ کے مہینے میں عید آنا شروع ہو گئی ہے. ایسا کیوں؟ آئے آج سیکھیں کہ یہ ڈیٹ کیسے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے. یہ ڈیٹ عید قیامت مسیح کی کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ روزے اگلے سال کیسے آئیں گے؟ مسیحی سال ایک بڑی عید جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد میں منائی جاتی ہے، اس کی صحیح تاریخ معلوم کرنے کے لیے 22 مارچ اور 25 اپریل کے درمیان ہوتی ہے. ہمیشہ یہ جو عید ہے یہ 22 مارچ اور 25 اپریل یعنی تیسرے مہینے دی 22 تاریخ تو لے کے تے چوتھے مہینے دی 25 تاریخ تو وچ جڑیاں ڈیٹاں نے اتھوں پتہ چل سکدا ہے کہ یہ جڑا وے عید قیامت المسیح کدوں آئے گا. کیوں پتہ چلے گا؟ ذرا سنیے گا. یعنی موسم بہار کے اس دن جب دن اور رات برابر ہوتے ہیں. 21 مارچ اس کی تاریخ کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے. 21 مارچ یا اس کے بعد جس تاریخ کو پورا چاند ہو اس کے بعد کا پہلا اتوار جس کا مطلب بڑھنا یا ابھرنا یا واہی لانا ہے، یعنی عید قیامت المسیح جو ہے وہ ہوگا. لیکن اگر پورا چاند اتوار کے دن ہو تو اس سے اگلا اتوار جو ہے وہ ایسٹر جو ہے وہ ہوگا. اب پورا چاند کب تک ہوگا آپ کو پتا ہے؟ پورا چاند کب تک ہوگا؟ اس مہینے کے اندر، اس سال کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کی اگر آپ نے تاریخ معلوم کرنی ہے تو 21 مارچ کو آپ نے یہ طریقہ معلوم. جب کسی بھی مہینے کے اندر 21 مارچ آئے تو جس دن جو ہے وہ پورا چاند ہو جائے گا، اگر تو پورا چاند جو ہے وہ اتوار کے دن ہوا ہے تو پھر اگلا اتوار کیا ہوگا؟ عید قیامت المسیح. آئے یہ بات سیکھیں. کیا مجھے عید قیامت المسیح منانی چاہیے؟ اگر میں سال میں ایک دفعہ عید قیامت المسیح نہیں مناتا تو کیا مجھے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ تو عزیزو، آج چرچ کو یہ پتا ہونا چاہیے. اگر آپ دوسری آیت پر غور کریں، پولس کہتا ہے بھائیو میں نے تمہیں وہ بات پہنچائی جو میں نے پہلے دی تھی. پہلے کیا بات پہنچائی تھی؟ پولس کی منادی، شاگردوں کی منادی کا ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی ذریعہ تھا یا ایک ہی منادی تھی، اور اس کی منادی یہ تھی کہ حضرت انسان جو آدم کے وسیلہ سے پیدا ہو کر موروثی گناہ کا شکار ہو گیا، اب اس گناہ سے بچنے کے لیے خدا نے قربانیوں کا طریقہ متعارف کروایا تاکہ یہ حقیقی قربانی کو سمجھے. تو خدا نے پہلی قربانی سوگندی قربانی دی جو خدا کے ساتھ ایک کرتی تھی. پھر سلامتی کی قربانی جب خوشی ہو تو خدا کے ذریعے قربانی پیش کر دیں. پھر نظر کی قربانی جب آپ کی پیداوار یا آپ کو پے ملی یا پہلا حصہ اپنا خدا کے حضور ہدیے میں لائے. دوسری قربانی جو تھی ناد رشتہ گناہ کی قربانی تھی، یعنی کہ جب میں نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا، میری کوئی چیز لگنے سے کسی کو نقصان پہنچ گیا، تو میں نے اس کی معافی پانے کے لیے اس کا ہرجانہ بھی بھرنا ہے اور پھر خدا کے حضور بھی کیا کرنی ہے؟ معافی مانگنی. پانچویں قربانی جو خدا نے بتائی تھی وہ تھی جرم کی قربانی. وہ کون سی قربانی تھی؟ جرم. جو میں نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے اس سے میں نے معافی پانے کے لیے اگر میں نے کسی کی ایک چیز توڑ دی ہے تو میں نے اس کو 5 چیزیں کیا کرنی ہے؟ واپس کرنی ہے. تو یہ قربانیاں خدا نے. اب یہودی لوگ کیا کرتے؟ یہ ایک دن میں 2 جانور ذبح کرتے. 2 جانور، ایک صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ہے اور ایک سورج غروب ہوتے وقت جو ہے یہ قربانی کرتے. ایک سال میں یہودی لوگ ہیں 1260 جانور ذبح کر دیتے تھے. ایک سال
اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آئے یہ تقریباً 2 کروڑ جانور ذبح کر چکے. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ کئی دفعہ غلامی میں گئی. کئی بندہ سوچے گا ہاں 2 کروڑ اتنی وقت کے جانور ذبح ہو گئے. تو معلوم کریں کہ یہودی قوم 70 سال تک جو ہے وہ بابل کے اندر عراق کے اندر غلامی میں رہی. کئی ملکوں کی غلامیاں اس قوم نے جو ہے وہ خدا کی نافرمانی سے کاٹی. یاد رکھے گا قربانی کا تصور جو ہے ان کے اندر کس طرح سے آیا کہ میں اپنی جان کے بدلے کہ دوسری جان جو ہے وہ دے رہا ہوں, اس بنا پر یہ قربانی کرتا ہوں. اب خدا نے یہ طریقہ کار متعارف کرایا اور یہی رسول جو ہے وہ منادی کرتے. لیکن جب پولس کرنتس کے اندر منادی کر رہا ہے تو کرنتس کے لوگوں نے پہلے تو یسوع کے کلام کو قبول کر لیا, بعد میں یہ شک میں پڑ گئے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے. اس بات کی پریشانی انہوں نے لینا شروع کر دی کہ مردے جو ہے وہ زندہ جو ہے وہ نہیں ہوتے. تو انہوں نے اس بات کی پریشانی جو ہے وہ لینا شروع کر دی. اب پولس کہتا ہے بھائیو میں تمہیں وہی بات آج پھر بتانے آیا ہوں. میں وہ خط کے لیے خط لکھ کے بتا رہا ہے, کہہ رہا بھائیو میں تمہیں وہی بات پہنچانے لگا ہوں جو میں نے پہلے تمہیں دی تھی. اس وقت تو تم نے یقین کر لیا تھا, اسی کے وسیلہ سے تمہیں نجات ملی تھی. مگر یاد رکھو اگر تم اس قربانی کو, اگر تم اس پیغام کو قبول نہیں کرتے, اس پر اب ایمان نہیں رکھتے, شک میں پڑ گئے ہو, تو یاد رکھو تمہارا ایمان لانا بھی کیا ہوا ہے, بے فائدہ. اگر پہلے ہم یسوع کی عید کو منا لیتے, بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر یسوع مسیح کے مرنے کو, دفن ہونے کو, جیتنے کو مناتے ہیں, لیکن بعد میں لوگوں کی باتوں میں لگ کر جو ہے وہ کہتے ہیں یسوع نہیں منا. اور یسوع تو جی نہیں اٹھا, وہ مرا ہی نہیں تھا, وہ تو صلیب تک نہیں تھا پہنچا, وہ تو وہاں پر مرا ہی نہیں ہے, وہ تو قبر کے اندر ہے. کئی قسم کی باتیں پڑ گئی ہیں. اب پولس چرچ کو دوبارہ یہ بتا رہا ہے, ریوائنڈ کرا رہا ہے, یاد کروا رہا ہے, ریممبر کروا رہا ہے ان کو کہ بھائیو اگر تم اس بات کو نہیں مناتے, اگر تم اس خوشخبری پر یقین نہیں کرتے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے, یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا, اور جی اٹھنے کے بعد کیا ہوا ہے, دکھائی دیا. اب پولس چرچ کو یہ ثبوت دے رہا ہے. تم اسی بہنوں بھائیوں یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے کرسمس مناؤ. دوسرا بات 10ویں آیت میں لکھا ہے, تو اس طرح سے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہو گئی, کل سوار ہوگا, آج نہیں ہے کل ہوگا. ٹھیک ہے, تو مقدس فرشتہ اس بات کو جواہوں سے کہتا ہے یہ صرف خوشخبری تمہارے لیے نہیں ہے کہ منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداوند, یہ سب دنیا کے لیے ہے. اسی طرح پولس یہاں پر کرنتس کے اندر کہتے ہیں کہ بھائیو اگر تم اس پر ایمان نہیں رکھتے تو تمہارا ایمان لانا بے فائدہ. تمہیں یسوع کے وسیلہ سے نجات نہیں پھر ملی کیونکہ تم نے ہر روز اس کا اقرار کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں بہت سارے لوگ جو ہے دنیا کے اندر یہ باتیں کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ موا نہیں, مسیح جو ہے وہ مرا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مرا. آپ کو جانتے ہیں دنیا کے اندر 58 ارب لوگ پیدا ہو چکے ہیں, 49 ارب لوگ, 49 ارب لوگ مر چکے ہیں, اور 8 ارب لوگ دنیا میں زندہ ہیں. دنیا کے اندر مسیح ایمان کے مطابق 1,44,000 نبی آئے, اور وہ سارے کے سارے کیا ہو چکے ہیں, سارے کے سارے کیا ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. بعد ان میں خدا نے زندہ اٹھا لی. دنیا کو کسی کے مرنے سے کوئی جو ہے وہ شکوہ نہیں ہے. سارے لوگوں کو یہ شکوہ نہیں ہے کہ حضرت آدم پتہ نہیں مرے تھے کہ نہیں مرے. لوگوں کو یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ پتہ نہیں ابراہیم مرے تھے کہ نہیں مرے. لوگوں کو یہ بھی پریشانی نہیں ہے کہ پتہ نہیں اسحاق مرے یا نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے پتہ نہیں یعقوب مرے کہ نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں یوسف مرے کہ نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں حضرت موسیٰ مرے بھی کہ نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں حضرت ہارون مرے کہ نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں یسایہ نبی مرے کہ نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں داؤد بادشاہ مرے کہ بھی نہیں مرے. لوگوں کو اس بات سے بھی پریشانی نہیں ہے پتہ نہیں سلیمان مرے کہ نہیں مرے. یاد رکھیے دنیا میں جتنے بھی نبی ہیں
یروشلم کے اندر جتنے قتل ہوئے ہیں وہ یروشلم کے اندر ہوئے. بائبل یسوع مسیح نے یہ کہا اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے. جتنے نبی قتل ہوئے بائبل کے مطابق وہ یروشلم شہر میں قتل ہوئے. بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں جو قتل ہوئے, بہت سارے نبی ایسے بھی ہیں جو اپنے طبعی موت مار گئے, اپنی موت میں مار گئے, جیسے ابراہیم, جیسے اسحاق, جیسے یعقوب, جیسے اور دیگر انبیاء, جیسے حضرت داؤد, جیسے حضرت سلیمان. عزیزو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بھوک پیاس دکھوں کی وجہ سے مر گئے. بہت سارے ایسے ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے مر گئے. بہت سارے ایسے ہیں جن کو کسی نے مار دیا یا خود مار گئے, لیکن قوموں کو ان کی موت سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں. لیکن نہ شیطان کو ان کی موت سے کوئی سروکار ہے. لیکن سنیں, جو ہی خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے, نہ صرف شیطان کامنا شروع ہو جاتا ہے بلکہ دنیا کے مذاہب بھی جو ہے وہ کامنا شروع ہو جاتے ہیں. یسوع تو مرے ہی نہیں, یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے. دوسرے نبیوں کا ذکر کرے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جو ہی آپ یسوع مسیح کی موت کا ذکر کریں گے شیطان بھی کانپ جائے گا اور دنیا بھی کانپنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو جھوٹا قرار دے گی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یسوع کس لیے مرا ہے؟ ہمارے گناہوں. یسوع کس لیے مرا ہے؟ ہمارے. اونچی بولتے ہیں, یسوع کی موت کس لیے ہوئی ہے؟ ہمارے گناہ. یسوع کی موت گناہ کے لیے ہوئی ہے. وہ دنیا میں پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا ہے, اس کا دنیا میں آنا ہی مرنے کے لیے ہے. وہ خون اور گوشت میں وہ کلمہ جو کتاب خدا کے ساتھ تھا, جو خدا تھا, جو اس نور میں رہتا ہے, جس کا کسی کی رسائی نہیں ہے, جس کا کوئی جا نہیں سکتا, وہ دنیا میں آیا ہی کس لیے ہے؟ مرنے کے لیے. لیکن جو ہی آپ یہ کہیں گے یسوع مر گیا, شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وہ جھوٹے خیال ڈالتا ہے, بری باتیں ڈال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ شیطان گناہ کا بانی ہے. شیطان کا ہتھیار جو انسان کو برباد کرنے کے لیے, موت دینے کے لیے ہے, وہ گناہ ہے. وہ کیا ہے؟ خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو کس کو جنم دیتی ہے؟ گناہ کو. خواہش جب حاملہ ہوتی ہے تو کس کو جنم دیتی ہے؟ تو بری خواہشیں جو ہے وہ گناہ لے کے آتی, اور بری خواہشیں جو ہے وہ شیطان ڈالتا ہے, اور شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ گناہ سے بچ جائیں. اس لیے وہ دنیا میں ڈال رہا ہے کہ یسوع نہیں مرا, اور یسوع نہیں مرا تمہارے گناہ کے لیے. آئی سیکھیں آج لوگ یسوع کی موت کے بارے میں کیا خیالات پیش کرتے ہیں, لیکن بائبل اس بات کو یاد رکھیں. یسایہ نبی نے یسوع کے پیدا ہونے سے 750 سال پہلے کہا, اگر آپ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا پر واپس کی 10ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے وہ اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے دے گا. اس کو موت کس لیے آئے گی؟ گناہ کے لیے. اس کو موت کس لیے آئے گی؟ گناہ کے لیے. دانیل نبی نے دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 26 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ مقدس ممسوح قتل کیا جائے گا, گناہ بدی کا کفارہ دیا جائے گا, اپنی راست بازی لوگ بات مان جائیں گے اور خدا کے حضور میں آئیں گے. لیکن ذرا سنیے گا لوگوں کے کیا خیالات ہیں. لوگ کہتے ہیں جی عیسیٰ مسیح کو موت نہیں ہے, عیسیٰ مسیح کو موت نہیں تھی آئی, بلکہ کیا لوگ پیش کرتے ہیں. سنیے گا, ڈریے گا نا, آپ نے سننا ہے, میں سنا رہا ہوں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کیا سنا رہے ہیں رسول لکھا ہے. ابن عباس سناتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھانا چاہا تو آپ گھر میں آئے. اس وقت گھر میں 12 حواری موجود تھے. آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. آپ نے فرمایا تم میں سے بعض ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہیں, مگر 12 بار مجھ سے کفر جو ہے وہ کریں گے. پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کون شخص اسے پسند کرتا ہے کہ اس پر میری شبیہ جو ہے وہ ڈالی جائے اور میری جگہ وہ قتل کر دیا جائے اور جنت میں میرا رفیق بنے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت روح اللہ کی پیشگوئی کے مطابق بعضوں نے آپ سے 12 بار گناہ کیا, پھر خدا نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 664 کارخانہ تجارت کراچی سے یہ جو ہے وہ چھپی ہے. پھر سنیے گا ایک اور, حضرت وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ جس وقت شاہی سپاہی اور یہودی حضرت عیسیٰ پر چڑھ آئے اور محاصرہ میں لے لیا, اس وقت آپ کے ساتھ 70 حواری تھے.
ان لوگوں نے جب دروازہ کھول کر دیکھا سب لوگ حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت کے ہیں، وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے تم لوگوں نے ہم پر جادو کر دیا ہے، اب یا تو تم جو حقیقی عیسیٰ ہو ہمیں سونپ دو یا اسے منظور کرو کہ ہم تم سب کو قتل کر ڈالیں۔ یہ سن کر روح خدا نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کوئی ہے جو جنت میں میرا رفیق بننا اور یہاں میرے بدلے سولی چڑھنا منظور کر لے؟ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے عیسیٰ میں ہوں۔ چنانچہ دشمنان دین نے انہیں گرفتار کیا اور قتل کیا اور صلیب پر چڑھا دیا۔ ایک اور سنیے گا تیسرا، جس گھر میں مسیح تھے اس میں ایک یہودی تیتوس نامی داخل ہوا مسیح کو گرفتار کرنے کے ارادہ سے، جہاں آپ اس کو نہ ملے، اور خدا نے مسیح کی شبیہ اس پر ڈال دی۔ جب وہ باہر آیا تو لوگ یہ سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے، پھر کیا تھا اس کو پکڑ لیا اور صلیب دے دیا۔ عزیزوں، چوتھی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، چوتھی یہ کہانی، یہودیوں نے جب عیسیٰ کو گرفتار کیا تو ان پر ایک نگہبان مقرر کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ عیسیٰ کو تو خدا نے معجزانہ طور پر اوپر اٹھا لیا اور عیسیٰ کی شبیہ کو اس نگہبان پر ڈال دیا۔ اسے لوگوں نے پکڑ کر صلیب پر لٹکایا، حالانکہ وہ برابر یہی چلا رہا تھا کہ میں عیسیٰ نہیں۔ ایک اور ذرا دو تین اور آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق خود یہودا اسکریوتی جیسے ہی مسیح کی شناخت کے لیے ایک مکان میں داخل ہوا تو عیسیٰ اٹھا لیا گیا، مگر اس کی صورت حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی اور اس کو لوگوں نے پکڑ کر صلیب دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودا جو تھا اس کی اپنی صورت بدل گئی اور عیسیٰ یعنی مسیح کی صورت یہودا کی صورت مسیح کی صورت بن گئی، اور انہوں نے پکڑا اور یہودا کو جا کر کیا کر دیا؟ مصلوب کر دیا۔ ذرا سنیے اگلی ایک روایت کے مطابق جس شخص پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ڈال دی گئی، شبیہ ہوتی ہے شکل کا نقشہ، ڈال دی گئی، وہ حضرت یشوع تھا۔ پانچویں طرف سنیے، ایک روایت کے مطابق مسیح کی جگہ شیوا کو مصلوب کر دیا گیا۔ قصص الانبیاء جہانگیر بک ٹیپو اردو لاہور سے یہ چھپی ہے۔ چھٹی سنیے گا، تبری میں ایک روایت پیش کی ہے جس کے مطابق ہیرودیس سیگر کو حضرت عیسیٰ کی جگہ مصلوب کر دیا گیا۔ پھر ایک اور سنیے گا، تبری ہی کی ایک اور روایت کے مطابق جس شخص کو حضرت عیسیٰ کی جگہ مصلوب کیا گیا وہ ایک یہودی تھا جس کا نام الشبوہ بن فنزیلہ تھا۔ عزیزوں، اور کئی ایسی باتیں جو ہے وہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کو مصلوب نہیں کیا گیا بلکہ ایک حواری جو تھا، یعنی حواری کہتے ہیں شاگرد کو، ڈسائپل کو، کسی شاگرد کو خداوند یسوع مسیح کی صورت لگ گئی۔ جب سپاہی پکڑنے کے لیے آئے انہوں نے مسیح کو نہیں بلکہ اس حواری کو پکڑا، اسے مسیح کی جگہ پر جا کر مصلوب کر دیا۔ مسیح مصلوب نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کو مسئلہ ہے یسوع کی موت سے، کیونکہ یسوع مرا ہے گناہوں کے لیے، یسوع مرا ہے گناہوں کے لیے، دنیا میں آیا ہے گناہ کو مٹانے کے لیے۔ وہ اکیلا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ پاک ہستی ہے جو دنیا میں بغیر باپ کے تخم سے پیدا ہوا، انسانی تخم سے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ ہمیں باپ سے ملتا ہے۔ ایک آدمی نے گناہ کیا اور یوں گناہ سب آدمیوں میں پھیل گیا، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، سب نے گناہ کیا، خدا کے جلال سے محروم ہے۔ گناہ جو ہے وہ باپ سے ملتا ہے، باپ سے ملتا ہے، ماں سے ملتا ہے، باپ سے، بائبل کے مطابق سنیے گا۔ تو اس سے یہ یسوع مسیح بغیر باپ کے پیدا ہوئے تاکہ وہ کیا کرے؟ گناہ کے لیے مر جائے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی یسوع مسیح تو مرا ہی نہیں ہے، وہ تو صلیب پر گیا ہی نہیں ہے، اس کی جگہ تو کوئی اور مر گیا۔ لیکن بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خدا یسوع نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا، میں اپنی جان کو کھیلوں کے بدلہ فدیہ میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع مسیح نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ہم یروشلم کو جائیں گے، وہاں پر مجھے فقیہ فریسی پکڑیں گے اور مجھے غیر قوم کے حوالہ کریں گے، وہ میرے منہ پہ تماچے ماریں گے اور
اور میرے منہ میں تھوکیں گے, میرے کپڑے پھاڑ دیں گے, مجھے کوڑے ماریں گے, مجھے قتل کر دیں گے, اور میں تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوگا, جی اٹھوں گا. مسیح نے کہا کہ جس طرح موسیٰ نے اونچے پر سانپ کو چڑھایا تھا, ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ابن آدم کی طرف دیکھے وہ ہمیشہ کی کیا پائے, زندگی پائے. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں جی مسیح تو مرا ہی نہیں ہے. تو بائبل کس بات کو یاد کریں. کچھ اور بھی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مسیح صلیب پر گیا, ان کو نہیں پتا مسیح صلیب پر گیا, لیکن مسیح صلیب پر جا کر مرا نہیں ہے, بلکہ مسیح تو صلیب پر بے ہوش ہو گیا تھا, کیونکہ اس کو جو سرکہ پلایا گیا تھا اس کی وجہ سے بعد میں وہ ہوش میں آ گیا, اور اس کو جو زخم لگے تھے بعد میں اس کو جو ہے وہ مریم نامی ایک مرہم لگائی گئی, اور کئی بار اس مرہم کے نام رکھے گئے. تو وہ مرہم لگنے سے مسیح جو ہے وہ پھر جی اٹھے. اسی لیے تو عورتیں جو ہے وہ قبر پر جاتی تھی تاکہ اس کو مرہم لگائے, اور بعد میں وہ جی اٹھے. اور پھر وہ جو ہے وہ کشمیر کے اندر چلے گئے مسیح, اور کشمیر کے اندر جا کر مسیح جو ہے وہ وہاں پر 120 سال عمر پائی, اور کوئی سلیمان کی پہاڑیوں کے اندر مسیح کی قبر ہے, مسیح تو وہاں پر بنے. لیکن کبھی کوئی چرچ کا بندہ وزٹ کرنے کے لیے کشمیر میں نہیں گیا. لوگ آج بھی یسوع کی خالی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے کہاں پر جاتے ہیں, کشمیر جاتے ہیں کہ یروشلم کے اندر جاتے ہیں؟ لوگ کہاں پر جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ حالانکہ مسیح نے یہ تعلیم نہیں دی, لیکن لوگوں کی عقیدت ہے, محبت ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے, خدا کا دل ہو جانے. کبھی کوئی مسیحی جو ہے عقیدت کرنے کے لیے کہاں پر نہیں گیا, کشمیر کے اندر نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مسیح تو صلیب پر بے ہوش ہو گیا, چڑھا تھا صلیب پر. کچھ کہتے ہیں مسیح صلیب پر ہی نہیں چڑھا, کچھ کہتے ہیں چڑھا مگر مرا نہیں, کچھ کہتے ہیں مرا مگر زندہ نہیں ہوا. ایک لوگ کہتے ہیں کہ وہ صلیب تک نہیں گیا, اس کا حواری جو ہے, کوئی کہتا ہے سپاہی اس کی جگہ مر گیا, کوئی کہتا ہے شاگرد مر گیا, کوئی کہتا ہے ہیرودس مر گیا, کوئی کہتے ہیں سپاہیوں میں سے کوئی مر گیا, کوئی کہتے ہیں کوئی مر گیا. ایک کہتے ہیں نہیں صلیب پر گیا لیکن مرا نہیں. مرنے سے مسیح کی موت سے ڈر لگتا ہے, اس لیے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح, شیطان کہتا ہے مکاشفہ نہ پڑھو یہ گرم ہے, اسے پریوں کا سایہ ہو جاتا ہے, بھوت آ جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مکاشفہ کی جو کتاب ہے یہ بائبل مقدس میں اپنے اندر 65 کتابوں کو رکھے ہوئے ہیں, اور مکاشفہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ ایک دن خدا کا بیٹا یسوع مسیح شیطان کو ہمیشہ کے لیے مار دے گا, اور تخت اور سلطنت اور ہر چیز پر حکومت کسی کو ہوگی, یسوع کی. شیطان چاہتا ہے کسی کو نہ پتہ چلے کہ میری موت ہونے والی ہے, اس لیے وہ کہتا ہے مکاشفہ نہ پڑھو. اس لیے وہ لوگوں سے کہتا ہے مسیح نہیں مرا, وہ مسیح نہیں مرا, یہ نہ مانو کہ مسیح کس کے لیے مرا ہے, گناہ کے لیے. اگر گناہ مر گیا تو شیطان کی بادشاہی جاتی رہی, اور شیطان کی بادشاہی چلے گئی تو یسوع کی بادشاہی جائے گی. اب کوئی چاہتا ہے کہ میری حکومت جائے اور میرے دشمن کی حکومت ہے, نہیں چاہتا. سنیں یہودی کیا بات ہے, یہودی جہاں پر ہم نے جب بائبل مقدس میں سے لوکا والا حوالہ پڑھا تو وہاں پر لکھا ہے انہوں نے جو ہے وہ روپے دے دیے اور لوگوں سے کہا کہ تم کہنا کہ یہ زندہ نہیں ہوا. اور اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے رومیوں کو یہ درخواست دی کہ یسوع کی قبر کے اوپر کیا لگا دیا جائے, پہرا لگا دیا جائے. 180 سپاہی نے یسوع کی قبر پر پہرا دیتے تھے, اور سرکاری مہر لگی ہوئی تھی. اور سنیے گا ذرا, 2 ٹن کا پتھر یسوع کی قبر کے اوپر تھا, اور کسی مائی کے لال پلوان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ 2 ٹن کے پتھر کو پیچھے کر دے اور یسوع کی قبر, یسوع مسیح کو قبر سے باہر نکال دے. پہلے نمبر پر وہاں پر کیا ہے, سپاہیوں کا کیا لگا ہوا ہے, پہرا. دوسری چیز وہاں پر سرکاری مہر لگی ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ وہاں پر 2 ٹن کا بھاری کیا تھا, پتھر تھا, جو تینوں کام جو ہے وہ کوئی مائی کا. آج تو 2 پولیس والے کسی جگہ پر کھڑے ہو جائے تو بڑا چودھری نہیں باہر نکلتا کہ ہم مجھے نہ پکڑ دے اس کیس میں. 60 سپاہی صبح کے وقت ڈیوٹی دیتے یسوع کی قبر پر, 60 سپاہی دوپہر کے وقت ڈیوٹی دیتے یسوع کی قبر پر, 60 سپاہی رات کو ڈیوٹی دیتے کہ اس کے شیر داخل سے چرا کر نہ لے جائے. لیکن بائبل مقدس میں کیا فرماتی ہے, آج مسیحو یاد رکھیں
مسیح نے مار کھایا تاکہ ہم شفا پائیں، مسیح نے خون بہایا ہے، مسیح کو موت آئی تاکہ ہم گناہ سے بچیں، مسیح دفن ہوئے ہیں، مسیح کیا ہوئے ہیں؟ دفن ہوئے۔ مسیحوں کا ایمان ہے کہ یسوع کیا ہے؟ مر گیا۔ اس کے مرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس کے مرنے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ موت سے نائی۔ ہم اس ایمان سے مردے کو دفن کرتے ہیں کہ جس دن ہمارا خدا یسوع آئے گا پہلے یہ کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا، پھر زندہ کیا ہوں گے؟ بدل جائیں گے۔ یسوع نے کہا مارتا مریم قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ یسوع نے کہا پہلے یسوع نے مارتا سے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ ہم اس لیے مردے کو دفن کرتے ہیں جس طرح یسوع جی اٹھا، یہ ہمارا عزیز بھی کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا۔ تو یسوع دفن اس لیے ہوا تھا تاکہ وہ موت کا گلا کیا کر دے؟ بند کر دے۔ کیونکہ بائبل فرماتی ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جو ہے وہ دفن ہوا۔ ہوسیہ نبی نے کہا تھا کہ وہ موت کو جو ہے وہ کیا کر دے گا؟ کچل دے گا۔ موت فتح کا حکمران بن جائے گی۔ اور اگلی بات چرچ آج نیا ثبوت ذرا سنے، ہمارے پاس تو یہ ثبوت موجود ہے کہ یسوع کتنے بجے مرے، کتنے بجے جی اٹھے۔ میں آج آپ کو ٹائم بتانے لگا ہوں، بائبل پوری بائبل کا میں مطالعہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج کے لیے یہ نئی باتیں ذرا سن لیں۔ بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح یاد رکھے گا سن 33 کو جو ہے وہ جمعے والے دن چوتھے مہینے کی 3 تاریخ کو یسوع کو موت آئی تھی۔ ذرا سن لیجیے وقت، اور یہ بائبل کے مطابق ہے نسان مہینے کی 14 کی شام کو یسوع کو موت آئی۔ خروج کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 5 آیت سے 6 آیت تک۔ اس دن وقت کیا تھا؟ 3 بجے یسوع کو موت آئی۔ یہ کیا تاریخ تھی جس دن یسوع کو موت آئی تھی؟ دانیل نبی کا صحیفہ 9 باب 26 ہے 63ویں ہفتے میں سن 30 عیسوی کو خدا یسوع کو موت آئی تھی۔ جا کر دنیا کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کسی کو شک ہے اٹلی جائیں، اٹلی کے اندر جا کر سن 30 کی کتابیں اٹھائیں، وہاں پر گورنمنٹ کا نظام دیکھیں سن 30 کے اندر کیا تھا۔ اور برطانیہ کی ریسرچ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سن 30 کو چوتھا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، 3 تاریخ تھی، پوری دنیا کے اوپر اندھیرا چھایا تھا۔ کیونکہ میری بائبل کہتی ہے جس دن یسوع نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یا میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ساری دنیا کے اوپر کیا چھایا ہوا تھا؟ اندھیرا چھایا۔ سنیے کس جگہ پر یسوع کو موت آئی بائبل یہ بھی بتاتی ہے۔ زکریا نبی کا صحیفہ 9 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے اے یروشلم، یروشلم شہر دنیا کا سینٹر ہے۔ یروشلم شہر دنیا کا کیا ہے؟ سینٹر ہے۔ جس طرح یہ کھجری ہے اس کا سینٹر جو ہے وہ یہ ہے، تو یروشلم شہر بھی دنیا کا سینٹر ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح گدھے پر بیٹھ کر کس شہر میں گئے تھے؟ یروشلم کے اندر گئے۔ اور ذرا سنیے گا دانیل نبی کے پیشن گوئی کے مطابق دانیل نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب اس کی 25 سے 26 میں لکھا ہے وہ مقدس ممسوح جو ہے وہ یروشلم کے اندر قتل ہوگا۔ کس طرح کا ہو کر یسوع قربان ہوا؟ وہ آدمی بن کر قتل ہوا۔ وہ کوئی اور لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح نہ تو مرد تھا نہ عورت تھا، وہ تیسری جنس تھا۔ تو بائبل فرماتی ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا آدمی بن کر قتل ہوا، کیونکہ بھیڑ کے بچہ پلوٹھا بچہ جو ہوتا تھا اس کی قربانی ہوتی ہے۔ کیوں قربان ہوا؟ وہ سب کے گناہوں کو مٹانے کے لیے قربان ہوا، جس آیت میں فرماتا ہے 7 تا 8 آئے۔ اور پھر خدا کی کتاب کا 22واں باب 7ویں آیت سے 8ویں آیت تک وہ خدا کا برابر قربان ہوا۔ اور پھر قانون کے مطابق یسوع مسیح کی موت آئے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی تفسیر بتا کر آمین کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کوئی کہہ دے نہیں جی آپ کی بائبل تو بدل گئی ہے، مسیح تو مرا ہی نہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ چرچ کیا ثبوت دے گا؟ میں چرچ کا پادری ہوتے ہوئے ثبوت دینے لگا ہوں۔ ہمارے پاس پہلا جو ثبوت ہے خدا یسوع مسیح مر گئے اور جی اٹھے ہیں، پہلا ثبوت قربانی دینے والے کی طرف سے برا مہیا کیا جاتا تھا۔ جس نے قربانی دینی ہوتی تھی برا وہ دیتا تھا۔ جب اسحاق کو قربان کرنے کے لیے گئے تو اسحاق نے کہا باپ قربانی کے لیے برا کہا، تو ابراہیم نے کہا خدا خود اپنے لیے برا مہیا کرے گا۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو یوحنا نے کہا دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ برا کس کا تھا؟ خدا کا۔ برا کس کا تھا؟ خدا کا۔ خدا نے برا خود دیا۔ خدا اس طرح واپس دنیا میں لکھا ہے میں عورت کی نسل اور انسان کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ اس کی ایڑی پر کاٹے گا سانپ، عورت کی نسل سے جو آئے گا لیکن یہ انسان کو کچل دے گا۔ دوسرا ثبوت جو چرچ کے پاس ہے وہ یہ ہے برے کا پہلے ملازہ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو دوندا بکرا ہوتا ہے نا، دوندا جانور ہوتا ہے، قربانی اس کی ہوتی ہے، جو دوندا نہ اس کی قربانی نہیں کرتے۔ تو پہلے جانور کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں۔ یسوع مسیح جب دنیا کے اندر آئے یوحنا کی بات ہوتی ہے
نہیں ہوتا تھا. یسوع نے کہا کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے؟ ذرا سنیے، کہاں جب کسی جانور کو قربان کرتے تھے سب سے پہلے ضروری تھا کہ کہاں اس جانور پر ہاتھ رکھیں. کہاں اس جانور پر کیا رکھے؟ ہاتھ رکھے. گواہی دے کہ یہ قربانی کے لائق ہے. آج بھی آپ دیکھیے اس جانور کی قربانی کی جاتی ہے، پہلے مذہبی رہنماؤں کے پاس لے جایا جاتا ہے اور مذہبی رہنما پر ہاتھ رکھتا ہے، گواہی دیتا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کی قربانی کر دو، سنت کے مطابق اس کی قربانی جائز ہے، کر دو. تو سنیے گا خداوند یسوع مسیح پر یوحنا جو سردار کاہن کا بیٹا تھا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس نے کہا یہ خدا کا بندہ ہے، میں کہانی اعظم کا بیٹا، میں سردار کاہن کا بیٹا کہتا ہوں، یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا سکتا ہے، یہ قربانی جو ہے وہ دے سکتا ہے. اور پھر سردار کاہن کیفا جو تھا اس نے اسی سال جس سال وہ سردار کاہن تھا، آپ یوحنا کی بات کو دیکھیں کہ پاک انجیل اس کا 11واں باب 49 آیت سے 52 آیت تک پڑھے تو سردار کاہن نے کہا تھا ضرور ہے کہ امت کے لیے ایک بندہ مر جائے نہ کہ ساری امت مر جائے. اس نے ساتھ لکھا ہے، کلام پڑھیے گا، اس نے لکھا ہے اس نے نبوت کر کے کہا کہ یسوع امت کے گناہ کے لیے مرے گا. ہمارے پاس مذہبی گواہی موجود ہے کہ یسوع مرا. مذہبی گواہی میں آپ کو گواہیاں دینے کو مذہبی گواہی ہمارے پاس موجود ہے. مذہبی ثبوت یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. نبیوں نے، فرشتوں نے کہا، فرشتہ نے کہا زندہ کو مردوں میں، زندہ کو مردوں میں کیوں نہیں؟ فرشتے مانتے ہیں کہ یسوع مردہ تھا اب وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. پھر ہمارے پاس نبیوں کی گواہی ہے. عیسیٰ نبی نے کہا وہ اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے دے گا. سنیے گا ہمارے پاس قانونی گواہی ہے. اگر ہم کچہری میں چلے جائیں، کچہری میں کیسے ثابت کریں گے آپ کہ یسوع مسیح مر گیا؟ تو سنیے گا یسوع مسیح کو 3 عدالتوں میں، سرکاری عدالتوں میں پیش کیا گیا. 3 عدالتوں میں، صبح 5 بجے، صبح 6 بجے، صبح 7 بجے. اگر کسی کو شک ہے جا کر اٹلی کے اندر جائے اور 35 پلاطوس کی جو حکومت ہے سن میں بتا دیتا ہوں 26 عیسوی سے لے کر 36 عیسوی تک جو ہے وہ 35 پلاطوس کی حکومت تھی. اور اس نے کلام آپ پڑھیے گا بائبل میں، اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی گناہ جو ہے وہ نہیں پاتا. یسوع کو عدالتوں میں پیش کیا گیا، 35 پلاطوس نے یسوع کو کوڑے لگوائے اور بعد میں 35 پلاطوس نے کہا یسوع کو صلیب پر کیا کر دو، مار دو. صبائی نیزہ مار دیا. ہمارے پاس سرکاری ثبوت موجود ہے کہ 35 پلاطوس کی حکومت میں یسوع کو سزا ملی. قانون ہمارے پاس جو ہے جغرافیہ، زمینی ثبوت بھی ہے کہ جغرافیہ کا علم ہوتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے نا تو ایک سینٹر ہے، ایک ادارہ ایسا جو بتاتا ہے کہ زلزلہ کتنا ہے. پاکستان میں سب سے زیادہ زلزلہ جو ہے 1936 کے اندر جو ہے وہ کوئٹہ کے اندر آیا تھا 9.5. سنیے گا یسوع مسیح نے جب جان دی تھی تو بائبل میں لکھا ہے، متی کی بات میں لکھی کہ پاک انجیل 27:50 میں ایسے لے کر 54 آیت تک کہ بھونچال آیا اور چٹانیں سڑک گئیں اور نبیوں کی قبریں، مقدسوں کی قبریں کھل گئیں. ہمارے پاس جغرافیائی ثبوت ہے جس دن یسوع نے جان دی تھی دن زلزلہ بھی آیا تھا. جس کو شک ہے جا کر فلسطین کے اندر جو ہے وہ زلزلہ کو پیمان جو ہوتے ہیں جو اس کی پیمائش کرتے ہیں ان سے جا کر پوچھ لے. ہمارے پاس جو ہے وہ زمینی بھی ثبوت ہے، زمینی ثبوت ہمارے پاس ہے. زمینی ثبوت جو ہمارے پاس ہے 27:50 سے 52 آیت تک کہ اس دن مردے زندہ ہو، ادھر قبریں کھلی تھی. آج بھی جا کر وہاں پر دیکھ لیں، ان کی قبروں کا حال جا کر دیکھ لیں. آج بھی مانا جاتا ہے کہ یہاں پر قبریں جو ہے وہ کھلی پڑی ہیں جو پہلے یہاں پر دفن تھے. ہمارے پاس موسمی ثبوت موجود ہے. جب بارش آتی ہے تو ایک محکمہ بتاتا ہے، آپ نے کئی دفعہ نیوز سنی ہوگی، وہ بتاتے ہیں جی صبح خبریں ہوگی. آج کل وہ دفتر میں فون کرتے ہیں، بشیر نام کا بندہ ہوتا ہے، فلاں دن بارش ہوگی، فلاں دن بارش نہیں ہوگی، ایسا ہوگا، تیری آئے گی. تو ہمارے پاس ایک موسمی ثبوت ہے موجود ہے. ہمارے پاس موسمی ثبوت موجود ہے کہ جس دن یسوع مسیح نے جان دی تھی ساری دنیا کے اوپر کہتا ہے اندھیرا چھا گیا. اور سائنس اور برطانوی ریسرچ سینٹر نے یہ کہا کہ جمعے والے دن 4واں مہینہ تھا، 3 تاریخ تھی اور 3 بجے کے قریب ساری دنیا کے اوپر اندھیرا. جس دن حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو غلامی سے نکالا تو 3 دن تک مصر کے اندر اندھیرا رہا. جب قوم نکل گئی غلامی سے تو کیا ہو گیا؟ چاند روشن. جس دن دنیا گناہ سے نکل گئی تھی پھر اس کے بعد ایک سویرا ہوا جس میں خدا کا بیٹا یسوع مسیح نجی بن کر دنیا کے سامنے موسمی ثبوت موجود ہے کہ اس نے اندھیرا چھایا تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ آبادی جو ہے اب عبادت کے لحاظ سے بھی ثبوت ہے کہ ہیکل کے اندر ایک پردہ قرآن لکھوایا. جس دن خدا یسوع نے جان دی تھی یہودی جب قربانی کرتے تھے تو سردار کہاں اپنی انگلی بھی دھوتا اور پردے کو فرسان مرتبہ چھڑکتا.
جب پردے کا رنگ لال پیلا ہو جاتا تو مانا جاتا خدا نے قربانی قبول کر لیا. جب پردے کا رنگ چینج نہ ہوتا کہا جاتا قربانی قبول نہیں ہوئی. اگر پردہ ہوگا تو قربانی ہوگی, اگر پردہ نہیں ہے تو قربانی نہیں کی کرتی. تو بائبل میں لکھا ہے جس نے یسوع نے جان دی ہے کا پردہ کہاں سے پڑا تھا؟ کہاں سے پڑا تھا؟ نہ دہنی طرف سے پڑا نہ بائیں طرف سے. اگر دہنی بائیں طرف سے پھٹتا تو کہتے لوگوں نے پھاڑ دیا, لوگوں نے پھاڑ دیا. اگر کے پردے کے طرف بھی جا سکتے جو آج پیدا تھا وہ مر جاتا, آپ خدا کی ضروری تھی. اور اگر کوئی نیچے سے پھاڑتا تو کہتے انسان نے پھاڑا. یہ پردہ اتنا موٹا اگر 7 بیل موٹے اس طرح باندھ دیں اور 7 بیل موٹے اس طرح باندھ دیں اور ان کو بگائے, یہ پردہ تب بھی نہیں پھٹ سکتا. یہ انچوں کے اندر موٹا کپڑا, کچھ کا خیال ہے 3 انچ, کچھ کا خیال ہے 3.5 انچ, جتنا بھی ان کا خیال ہے کہ اتنا موٹا پردہ تھا یہ پھٹ نہیں سکتا. لیکن جس دن یسوع نے جان دی ہے کا پردہ کہاں سے پھٹ گیا؟ اوپر والے نے لگوایا تھا, اوپر والے نے کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا. لیکن کیا اس نے جدائی کی دیوار کو ختم کر دیا اور دونوں کو کیا کر دیا؟ ایک کر دیا. ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ جس دن میرے یسوع نے جان دی تھی وہ دن ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا. اب بھی قربانی ہو گئی تھی تاکہ دوبارہ قربانی نہ ہو. ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ اس کی قبر خالی ہے. اس کی قبر کیا ہے؟ خالی ہے. جا کر آج بھی جا کر دیکھ لیں, وہاں پر کمانیہ یسوع پر تقریباً 2.5 فٹ کا دروازہ لگا ہے یسوع کی قبر کے اوپر. اور طریق کہتے ہیں کہ جب بھی وہ یسوع کی قبر کے اندر جاتا ہے پہلے جھکتا ہے اور پہلے سجدہ کرتا ہے, دیکھتا ہے. شکیوں کو دکھایا جاتا ہے, شکی دیکھ لے, جو شک کرتا ہے یسوع نہیں مرا, دیکھ لے وہ قبر کے اندر ہے کہ نہیں ہے. تو 2.5 فٹ کے دروازے سے اس نے گزر کے اندر جانا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے اور اپنی شک والی آنکھوں سے بھی دیکھنا ہے کہ یسوع قبر کے اندر ہے کہ نہیں ہے. خالی قبر آج بھی دعائی ہے. اسی لیے فرشتہ کہتا ہے شکیو دیکھ لو وہ جو مصلوب ہوا تھا وہ یہاں نہیں ہے, اپنے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ جی ہے. چرچ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ یسوع کیا ہے؟ جی اٹھا ہے. تھوڑی باتیں بس. یسوع جی اٹھنے کے بعد 13 دفعہ دکھائی تھا, 13 دفعہ. یسوع جب مردوں میں سے جی اٹھے تو خدا یسوع سے 13 دفعہ جو ہے وہ دکھائی دے دیے. ذرا جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تو جی نہیں اٹھے, تو اگر یسوع نہیں جی اٹھے تو یہ ثبوت کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں آپ کے سامنے یہ ثبوتوں کو جلدی سے رکھتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو ہے وہ دکھائی بھی دیے تھے. اور ان باتوں کو اپنے ذہن نشین کر لیں. شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ کلام لمبا ہے, لیکن یہ باتیں سن لیں ذرا, کیونکہ یہ آپ کے کام آنے والی ہے. کل کو جب کوئی آپ کو مذہب پر سوال اٹھائے گا تو بات یہ نہیں کہنا پادری صاحب کو پوچھا گے, پادری صاحب کی آٹو مشین تے نہیں ہے کہ جدوں بٹن نپیا چلن لگ پئی, جدوں بٹن بند کیتا چپ کر گئی. نہیں, آپ جب پادری صاحب آپ کو ثبوت دے رہے ہیں تو بہن بھائیوں آپ بھی ثبوتوں کو لیں. سب سے پہلے یسوع مسیح مریم مگدلینی کو نظر آئے. دوسرے نمبر پر یسوع مسیح قبر پر آنے والے خاتون کو نظر آئے. تیسری دفعہ یسوع مسیح اماؤس کی راہ پر چلنے والے 2 شاگردوں کو نظر آئے. لوکا 24 کو باپ اس کی چوٹی ہے. پھر یسوع مسیح پترس کو, شاگردوں میں سب سے پہلے یسوع پترس کو دکھائی دیے. پھر یسوع مسیح 10 شاگردوں کو دکھائی دیے. یوحنا اس کا 20واں باب 19 سے. پھر یسوع 11 شاگردوں کو دکھائی دیے جن میں یہودا نہیں تھا, جس دن یسوع مسیح نے آ کر توما کو کہا میرے ہاتھوں اور پاؤں میں انگلی ڈال, میرے ہاتھوں میں پسلی میں انگلی ڈال کر دیکھ, تو شک نہیں ہے کہ وہ بنا. پھر خداوند یسوع المسیح جب وہ 7 شاگردوں کو دکھائی دے جب مچھلی پکڑ رہے تھے. یوحنا 21واں باب 22. پھر گلیل کے پہاڑ پر یسوع اپنے شاگردوں کو دکھائی دے جب آسمان پر جانے لگے تھے. جب کہا کہ جاؤ جا کے ساری قدر سامنے انجیل کی بلاغی کرو. پھر متتیہ سمیت 12 شاگردوں کو دکھائی دیے. لوگ کہتے ہیں 12 کو تو دکھائی نہیں دیے, تو 12واں متتیہ تھا, کیونکہ وہ کہتے تھے یہودا تو مر گیا, پھر یہ 11 بن گئے. تو بعد میں جو انسانی فیصلے سے شاگرد آیا تھا وہ متتیہ تھا. پھر سنیے 500 سے زیادہ بھائیوں کو گلیل کے شہر میں دکھائی دیے. صبح گلیل میں یسوع اپنے بھائی یعقوب کو دکھائی دیا. پھر یسوع تمام رسولوں کو, اور سب سے آخر پر یسوع جس کو دکھائی دیا تھا وہ کون تھا؟ جس کو یسوع مشرق کی راہ پر دکھائی دیا تھا, پولس رسول. یسوع مسیح نے یوحنا کی جیت میں وعدہ کیا تھا اگر کوئی مجھ پر ایمان لائے گا تو میں اس کو نظر آتا ہوں. آج بھی اگر کوئی یسوع پر سچے دل پر ایمان لے کر آتا ہے, یسوع کو جو ہے وہ نظر آتا ہے. ہمارے پاس ان سپاہیوں کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود ہے جو 60 کا اندر جو ہے یسوع کی قبر کے اوپر تھے, سنیے گا. اور پھر ہمارے پاس یہ ثبوت موجود ہے کہ یسوع کی پتھر پر, یسوع کی پسلی پر کیا تھا؟ نیزہ لگا. یسوع نے توما سے کہا تھا انگلی ڈال کر دیکھ لیا. جب شک کرنے والے خداوند یسوع مسیح پر اگر شک نہیں کرتے پھر کے اندر جا کر فوجی کا اسے سپاہی کا کار موجود کر لیں. اور پھر پتھر 2 ٹن کا پتھر کوئی عورت نہیں ہٹا سکتی, لیکن قبر پر پہلے کون تھی گئی؟ کسی عورت کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, وہ بیچارے 3 من تک کوئی انسان ہلا سکتا ہے, اٹھا سکتا ہے. اور 3 من سے جب زیادہ ہو جائے تو کسی پلوان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے
ٹھیک ہے کہ وہ 2 ٹن کے اندر پتہ ہے کتنا وزن ہوتا ہے؟ 50 من کوئی اور مٹیریل ڈالا نہیں سکتی. اور پھر یہ قبریں ایسی ہوتی تھی، یہ پتھر اوپر کو کر دیا جاتا تھا اور جب قبر کو بند کرا تو نیچے پھینک دیا جاتا تھا، وہ اپنی جگہ پر آ کر اسٹیل ہو جاتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح کھڑا ہو جاتا تھا. اور عورت کے دل کی کافی 2 من کا پتھر جو ہے اس کی قبر سے اٹھا ہوا ہے، یہ وجود ہے ہمارے پاس. اور پھر 5 عقیدے یہ دعا ہے، سوری 5 انجیلی دعاؤں نے یہ ثبوت دیا. 8 نیا اہدنامہ لکھنے والے لوگوں نے کہا کہ یسوع مسیح جیوتا ہے. سردار کے ہیں کیفا اور خود خدا یسوع مسیح کے یہ ثبوت ہے کہ میں تیسرے دن لوگوں میں سے جیت دوں گا. آپ نے متی 12واں باب 40 میں کہا کہ جس طرح یوحنا 3 دن رات میں اس کے پیڑ پہ رہا میں کروں گا. پھر اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ ضرور ہے کہ ہم یوشی کو جب وہاں پر مجھے قتل کرے میں تیسرے دن مردوں میں سے جیت ہوں. لوکا 18واں باب 32 سے 34 تک. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. پھر یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم اسے ہیکل کو گرا دو کہ میں اسے 3 دن میں زندہ کر دوں گا. اور آخری ثبوت خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خود یہ کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. عزیز بہن بھائیو کلیسیا، آج کیا میں لوگوں کی باتوں کو مانتا ہوں یا یسوع کی باتوں کو؟ کلام میں لکھا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو. دنیا اس کی خواہشیں مٹتی رہتے ہیں، لیکن جو خداوند کے کلام پر چلتا ہے، جو خداوند کے کلام پر قائم ہے، وہ یہ بتا کر اگر میں اور آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ یسوع جیوت ہے، ہم اس کی عید کو منائیں. اگر ہم اس کی عید کو، اگر ہم اس کے جیوتے کو نہیں منا لیں تو یاد رکھیں یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں ہندو بھی مانتے ہیں ایشور نے جگت سے ایسا پریم کیا اس نے اپنا پیا پتر دان کر کے پرنتو جو اس پر وشواس کرے پرنتو ناش نہ پرنتو انتی جیون پائے. اور لوکا 6 باب 46 سے جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے کیوں مجھے خداوند کرتے؟ اگر آپ عید نہیں مناتے اس کو خداوند بھی نہ کہتے، اس کے مردوں میں بھی اقرار نہیں کرتے، سلیب نہیں ہے اس کو خداوند بھی کہتے. تو خدا مجھے اور آپ کو مسیح کو قبول کرنے کی توفیق دے. اس سے بڑھ کر خدا کا پاک نام سب کو بتایا ہوا ہے کہ یسوع کے نام سے خدا